तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जिस आयत करीमा का हमने शरफ़ हासिल किया है उसे कुरान में मवद्दत फिल कुर्बा कहते हैं। आयत मवद्दत, ठीक है। आयत मवद्दत क्या है, मवद्दत के मानी क्या हैं, यह आज हमको आज की महफ़िल में बताएंगे। मवद्दत और मोहब्बत ये दो चीज़ें हैं जिनको आम तौर पर एक ही मानी में लिया जाता है। मोहब्बत जो है वो इख्तियारी होती है, ठीक है। हम जिससे चाहें उससे मोहब्बत कर सकते हैं, जिससे चाहें उससे नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन मवद्दत इख्तियारी नहीं होती। मवद्दत ये हुक्म इलाही है। मवद्दत करना हुक्म इलाही है। जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया और अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसके सामने उसकी मखलूक भी थी कि वो किस मखलूक के सामने पहचाना जाए। अगर आम तौर पर इंसानों की बात की जाए तो इंसानों के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह को पहचान सकें, क्योंकि अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह हवासे खमसा में नहीं आता, अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता। तो इसलिए उसने अपने इजहार के लिए, मखलूक की पहचान के लिए उसने अपना एक जिस्म बनाया, ठीक है, ताकि मखलूक उसे देखे और अल्लाह को पहचाने। तो उसने वो अपना जिस्म मोहम्मद वाले मोहम्मद की शक्ल में ज़ाहिर किया। इनका जिस्म अल्लाह का जिस्म है, इनका नफ्स अल्लाह का नफ्स है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का चेहरा अल्लाह का चेहरा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हाथ अल्लाह के हाथ हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद की आँखें अल्लाह की आँखें हैं। यानी मखलूक खुदा के लिए अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपना ज़ाहिर बनाया, ठीक है, ताकि इनको देखकर हम अल्लाह को पहचान सकें, ठीक है। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि ऐ लोगों, ये जो मेरे अजसाम हैं, ये जो मेरे जिस्म हैं, ये जो जिस्म इलाही हैं, इनसे तुमने मवद्दत करनी है, ठीक है। इनसे तुमने क्या करनी है? मोहब्बत करनी है, इनसे मवद्दत करनी है, ठीक है। और फिर अल्लाह ने यह भी कहा कि मैं तुम लोगों से इस मवद्दत के बारे में सवाल करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमसे ये सवाल करना है कि हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद से मवद्दत की है या नहीं की।
اب مودت کا کیا معنی ہے؟ مودت کا معنی ہے کسی ذات میں ضم ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی ذات کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، جس کی مثال ہمیں کربلا میں ملتی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے، انہوں نے اپنی جان کو امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ذات امام حسین علیہ السلام میں فنا ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں مودت، یعنی اپنے آپ کو کسی ذات کے لیے فنا کر دینا، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے یہی سوال کرنا ہے کہ اے لوگو، بتاؤ مجھے تم نے محمد و آل محمد کے لیے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہر انسان سے ہوگا، یہ سوال ہر جنات سے ہوگا، یہ سوال ہر مخلوق خدا سے ہوگا کہ بتاؤ مجھے تم نے محمد و آل محمد کے لیے کیا کیا ہے۔ اس لیے ہماری مجالس کا عنوان، ہماری محافل کا عنوان مودت فی القربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی مجلس کا آغاز، اپنی محفل کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے لوگو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ محمد و آل محمد سے مودت کی جائے۔ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اے لوگو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اجر رسالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جو اجر ہے وہ محمد و آل محمد سے محبت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ محمد و آل محمد سے محبت کرو گے تو اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ لوگوں پہ پراؤڈ کرے گا، فخر کرے گا۔ ویسے تو ہم اگر اللہ کی عبادت کریں تو اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تمام مخلوق مل کر بھی اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ سب لوگ محمد و آل محمد سے مودت کرو گے تو میں خود تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ تو کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم اللہ کی طرف سے ہم پر مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کی مودت عطا کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے محمد و آل محمد کی محبت عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے محمد و آل محمد کی محبت عطا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ مخلوق جو محمد و آل محمد کی محبت میں ہمیشہ سر تسلیم خم رہتی ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے بہترین اجر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دنیا میں آئے ہو، میں بھی دنیا میں آیا ہوں، تو ایک دن کیا ہوگا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے کام کیا چیز آئے گی؟ وہ ہے مودت فی القربہ، محمد و آل محمد کی محبت جو ہے وہ آخرت میں ہمارے کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتا ہے کہ ہمارا شیعہ جب دنیا سے جاتا ہے تو میں خود اور مولا علی علیہ السلام دونوں اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے،
ٹھیک ہے، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم مولا علی سے محبت کرو گے تب میں تم سے محبت کروں گا، اگر تم لوگ مولا علی سے محبت نہیں کرو گے میں تم لوگوں سے محبت نہیں کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مشروط ہے مولا علی علیہ السلام کی محبت سے۔ اگر مولا علی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے تو اللہ کے رسول ہم سے محبت نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کے رسول ہم سے محبت نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، جن لوگوں سے اللہ کا رسول محبت نہیں کرتا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، اور جو لوگ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جنت میں جانا چاہو گے یا جہنم میں؟ جنت میں۔ جنت میں۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محمد اور آل محمد سے محبت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کرو گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر محمد و آل محمد سے محبت نہیں ہے تو اللہ ہماری عبادات کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ جب تک محمد و آل محمد کی محبت کا دعویٰ نہیں کرو گے اللہ تمہاری عبادات قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دین کی اول شرط محمد و آل محمد کی مودت اور ان کی محبت ہے۔ اگر یہ مودت اور محبت ہمارے دل میں ہے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اگر ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں اور ان کے غیر کی محبت ہے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب محمد و آل محمد کے غیر کون ہیں؟ جن لوگوں نے آل محمد کی اطاعت کا انکار کیا، ان کی خلافت کا انکار کیا، ان کی ولایت کا انکار کیا، وہ محمد و آل محمد کے غیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی ہیں جن لوگوں نے بھی محمد و آل محمد کی اطاعت کا انکار کیا، چونکہ اطاعت کرنے میں بھی ہم مجبور ہیں، یہ دین اللہ کا ہے اور دین میں وہی کام ہمیں کرنے ہیں جو ہمیں اللہ نے کہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ولی امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے ہم مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تمہارے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی کو دین کہتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ محمد و آل محمد اس ذکر کا صدقہ، اس مجلس کا صدقہ، جو بھی مومنین بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرمائے۔ اے میرے مولا محمد و آل محمد کا صدقہ جو بھی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بھی مومنین بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا جو بھی مومنین بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عطا فرما۔ اے میرے مولا جو بھی مومنین قرض دار ہیں ان کی مدد فرما۔ اے میرے مولا جو بھی مومنین کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما۔ اے میرے مولا ہمارے بچوں کے علم و عرفان میں اضافہ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔
اے میرے مولا ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کی زیارت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کی شفاعت عطا فرما۔ اے میرے مولا جو بھی مومنین بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری بہن کوثر جبین کی بیٹی کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے بھائی علی کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے بھائی شہباز علی کیانی کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری بہن سیدہ نینا کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا ہماری بہن سیدہ نازیہ شاہ بخاری ہیں، مولا ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما۔ مولا ان پر جو بھی برے اثرات ہیں انہیں ختم فرما۔ اے میرے مولا ان پر جو بھی جنات کے اثرات ہیں، جو بھی وسوسے ہیں، مولا ان کے دل سے دور فرما۔ اے میرے مولا ان کو سکون قلب عطا فرما۔ اے میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے میرے مولا ان کے بچوں پر جو بھی برے اثرات ہیں انہیں دور فرما۔ اے میرے مولا ان کے بچوں کے باپ کو ان سے ملا دے۔ اے میرے مولا ہماری مدد فرما۔ اے میرے مولا آپ بہتر جانتے ہیں جن مومنین نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مولا وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا آپ انہیں قبول فرمائیں۔ اے میرے مولا آپ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں۔ اے میرے مولا آپ ان سب مومنین کے مرادوں کو پوری فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ یا ابا الفضل العباس یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔